मान की ओर आप देख रहे बिंदास बोल लगातार आज 13वां दिन लेकर आपके सामने हैं। बिंदास बोल और कुरान इस हैशटैग के साथ आपके साथ का चर्चा संवाद शास्त्रार्थ चल रहा है और हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, नए नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं। जो बातें हिंदुस्तान को पता नहीं थी, जिसकी चर्चा कभी नहीं होती थी, वो चर्चा हो रही है और आज भी हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं फिर बता दूं कि कुरान की विवादित 26 आयतों के ऊपर वसीम रिजवी जी की पिटीशन के आधार पर हमारा ये चल रहा शास्त्रार्थ अर्थात महामंथन का 13वां एपिसोड। हम प्रति एपिसोड के प्रारंभ में ही लोगों का बोल लेते हैं कि लोग क्या कुरान की विवादित आयतें बदलने के बारे में, हटाने के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है और जहां का प्रधानमंत्री तक जनता तय करती है, वहां पर जनता की राय इस मुद्दे पर क्या है ये हम जानना चाहते हैं। बोल लेते हैं। हमने जब प्रश्न पूछा कि क्या ये विवादित आयतों को हटाना चाहिए, आज कार्यक्रम के प्रारंभ में 99% लोग इस बात को मान रहे हैं। जो मोबाइल ऐप पर जाकर आप इस प्रतिशत को बदल सकते हैं। अपने मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को अगर टीवी पर नहीं देख पा रहे तो उन लोगों को sudarshannews.in/live लिंक पर भी आप देख सकते हैं। चलिए आज की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ जो अतिथि हैं उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद मैं आज एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो शायद मुसलमानों को भी पता नहीं होगा कि ऐसा भी था क्या, क्योंकि हमारी टीम देश विदेश की कई भाषाई विद्वानों के साथ संपर्क में है और उनसे ये जानकारी ले रही है। पहले मैं स्वागत करता हूं आज के अतिथि। हमारे साथ पहले एपिसोड से ही लगातार जुड़े हैं महेंद्रपाल आर्य जी, आपका स्वागत है महेंद्रपाल आर्य जी। महेंद्रपाल आर्य जी पूर्व में मुस्लिम थे, बाद में सनातनी बने और विद्वान और इस्लाम के साथ और भी कई पंथों के और दर्शनों के जानकार है। हमारे साथ थर्ड अंपायर के तौर पर भी भूमिका निभा रहे हैं। वसीम रिजवी जी हैं जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम के क्रांतिकारी समाज सुधारक के तौर पर जाने जा रहे हैं। और मैंने देखा कि पहले एपिसोड में जिन लोगों ने वसीम रिजवी जी का विरोध किया था, ऐसे कई लोग जो कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके समर्थक बनते जा रहे हैं। और इसलिए वसीम रिजवी जी आपका अभिनंदन है। हालांकि मुझे पता चला है कि आपके ऊपर लखनऊ में फर्जी एफआईआर करने की तैयारी है। एफआईआर नहीं हुआ है लेकिन आपको ये सजा देने का प्रयास हो रहा है। तो लोगों ने लिखा है कि रिजवी जी को बताइए कि डरिए मत, आपके विरुद्ध होने वाले किसी भी षड्यंत्र के मामले में लोग आपके साथ हैं। बस मैं आपको मैसेज कन्वे करा रहा हूँ। हमारे साथ मुफ्ती जुबैर गजाली जी है, आपका स्वागत है जुबैर गजाली जी। रहने का घर है। इसको क्या माना जाए? सूरा 41 आयत 28 खुदा के दुश्मनों का बदला है कि वो जो हमारी आयतों से मुझे लगा आप ऐसा करेंगे, ऐसा कर नहीं सकते क्या? उनके लिए उसमें हमेशा रहने का घर। ऐसा जरा लगता है ना कि भारत के हैं, क्यों आपका पहराव वैसे ही देख के लग रहा है कि कहाँ से बैठे। आयत 28 कोई बात नहीं, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे हर अतिथि का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। हम बड़े मुद्दे की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज जो नहीं है वो भी शो देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं रिजवी जी, मुझे पता चला है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का इमाम बुखारी आज एक शादी में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको 8 बजे का बिंदास बोल देखना है। उसने कहा कि मैं 9 बजे के बाद आऊंगा। तो जो शादी में मुझे जो शादी कोऑर्डिनेट करने वाला इवेंट मैनेजर उसने बताया था, इसका मतलब यह है कि आपका आह्वान भले ही वो टीवी पे नहीं आ रहा है लेकिन देख रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। रिजवी जी का मुख्य मुद्दा था कि कुरान से आयतों को हटाना और सभी करीब करीब जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका सेंट्रल पॉइंट एक तर्क है कि कुरान से एक शब्द भी हट नहीं सकता। तो मैं आज आपके सामने एक इंटरनेशनल इस्लामी स्कॉलर का वीडियो दिखा रहा हूँ जो कह रहे हैं कि आज जितनी आयतें हैं उससे कई ज्यादा, कितनी वो स्वयं बता रहे हैं। ये अरबी में है और उर्दू में उस पर लिख के आ रहा है, अरबी में लिख के आ रहा है और इसलिए मैं आपको उसका ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं। ये पूरा वीडियो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर रहेगा, मैं उसका कुछ हिस्सा केवल आपको दिखाता हूं। देखिए। लेकिन बुजुर्गानी از علمامون نداریم قائلا که 11000 آیه ساقط شد. आपका कहना है कि 17,000 आयतें अहल सुन्नत میگن بله और 17 आयत
17,000 آیتوں میں سے کئی آیتوں کو ہٹایا گیا اور ہم ایسے سیاق کو دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت سارے شہید و تحریف قرآن پر اور ہم اس حدیث کو قبول کرتے ہیں بھی آپ قبول کردید کہ این روایات چیه؟ ہم نہیں مانتے ہیں. میں آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں. یہ آپ ساتھ میں لکھی ہوئی باتوں کو میں پڑھ رہا ہوں جس میں صاحب کہہ رہے کہ 17,000 آیتیں تھی. چلیے اس ویڈیو کو آپ وستار سے ہم بات چیت کریں گے تب سائیڈ میں بھی دیکھ پائیں گے جس سے کہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں کیا لکھا ہے. بھاشا سمجھنے پائیں گے اس لیے آپ ٹیکسٹ کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں شو کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں. میں اس لیے سب سے پہلے رضوی جی کے پاس چلتا ہوں. رضوی جی آپ نے جو بات کہی آپ نے ہٹانے کی بات کی. 17,000 میں سے آج 6,666 کا دعویٰ کرنے والے حالانکہ اس دعوے پر بھی مہندر پالارے نے آپتی لی ہے اس سے بھی کم ہے لیکن 6,666 تک قرآن جو آج آیا ہے وہ 17,000 سے مائنس ہو کر آیا ہے. مطلب صاف ہے 17,000 سے 6,666 ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب اس میں سے 26 بھی کم ہو سکتی ہے. آپ کے لیے ایک بڑی وکٹری کے طور پر میں اس ویڈیو کو دیکھتا ہوں. رضوی جی. علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية داریم لیکن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساخته پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای امام چی هست لیکن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لیکن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد لیکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیل بنا دیا گیا کتابی شکل دے دی اور اب اس کا وواد اس میں دیکھیں اس سے صاف ظاہر ہے یہ مہمترین شخصیت الان کہ واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به کیا به علامه مجلسی ها بحار مجلسی ها اصلا بحار نبود تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آیه داریم لیکن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساخته شده. پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای امام چی هست لیکن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لیکن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد لیکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی یہ مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ چلیے تو ہم ابھی مہندر پالارے کے پاس چلتے ہیں. مہندر پالارے جی بھارت کے مسلمانوں کو بھارت کے اسکالر کی بات شاید اتنی سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانی نہیں ہندوؤں کی بھی وہ اوستھا ہے جب تک یوگا ہو کر نہیں آتا تب تک ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایسے میں وسیم رضوی کی بات کا سمرتھن کرنے کے لیے اتنی بڑی بات جو کہ ایک انٹرنیشنل اسکالر نے کہی ہے 17,000 آیتیں ہونے کی
अब इस वीडियो को इस तर्क को मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से लेके भारत की संसद तक और हिंदुस्तान के मुसलमान से लेके संपूर्ण समाज तक रिजवी जी की बात में दम बढ़ेगा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना बिल्कुल 100% सही है और मुझे इसके और भी पेज मिले हैं। नहजुल बलागा इस किताब का नाम है। ये असेंबल अमेरिका से निकली है ये किताबें और इमाम अली इब्न अबी तालिब ينبلد في كتاب هاي إمام بس لكن علماء बताते आए हैं। मुझे इस किताब में वो अक्षर सही मिला और जो मैं ये आप जो वीडियो दिखा रहे हैं उसमें भी मौलाना साहब बिल्कुल ये कह रहे हैं, मुझे भी मिला है यही चीज। यहाँ ये बताया गया है कि 17,000 मुहिमतरीन ने हजरत अबू अब्दुल्ला बिन इस्लाम से पूछा कितने दिन में कई कुरान खत्म कर दूं? फरमाया 5 दिन में या 7 दिन में। मेरे पास कुरान का एक ऐसा नुस्खा है जो 14 इजाज़ा पर तकसीम किया गया है ताकि हर माह मैं 2 बार खत्म कर सकूं। इस हदीस में तहत लिखा है, इस हदीस के तहत लिखा है कि हजरत का मकसद ये है कि मौजूदा कुरान में 6,666 आयत बताते हैं, लेकिन अहले की किताब में 17,000 आयतें कुरान में मौजूद हैं। ये भी बड़ा स्क्रीन में दिखा लीजिए, ये मैं आपको सुनाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अली इब्न अल-हकम हम आपके सुदर्शन के सोशल मीडिया पर इसको पोस्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्नल कुरान अल्लज़ी जाअ बिही जब्राईल इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि 17,000 आयत। आप इसको कैसा देखते हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलर का वीडियो है قائلا که 11,000 آیه ساقط شد. ببینید پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتاب‌های امام چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی ها بله تو کتاباتون آمد لكن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایت؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی ها میگه مهمترین شخصیت الان کہ واقعا کل منظومه हम आपका स्वागत करते हैं, आपके विचारों से हम सहमत हो ना हो आप आए, देवबंदी तो भाग गए अभी तक नहीं आए. علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 ها صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودش هم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آیه داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساقط شد. ببینید پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتاب‌های امام چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی ها بله تو کتاباتون آمد لكن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایت؟ میگه آقا این دلیل.
بالکل بالکل آپ نے تینوں مدے آپ نے صحیح پکڑے ہیں اور کم سے کم آپ کا سٹارٹ تو انٹلیکچوئل لگ ہی رہا ہے. باقی آگے ہم سننا چاہیں گے. تو وسیم رضوی جی کو پرشن ہے تو رضوی جی اور ان دونوں کو آپس میں لیتے ہیں. ہاں شروع کریں آپ. بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوب الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آیه داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساخته شد. پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای امام چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد لكن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیله. اینم علامه مجلسی. پہلے اور دوسرے خلیفہ میں یہ مہمترین شخصیت الان کہ واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آیه داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساخته شد. پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای امام چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد لكن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایت؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی. یہ مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله
قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائل کلامیمون نفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لکن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد لکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی. یہ مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساقط شد. ببینید، پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای امام چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی؟ ها؟ بله تو کتاباتون آمد لكن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی ها. یه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی بن الحکم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساقط شد. ببینید، پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای امام چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی؟ ها؟ بله تو کتاباتون آمد لكن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی ها. میگه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها،
بحار مجلسی ها، اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول جلد 12 ها صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساخته شد. پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای ما چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد لیکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی ها. یه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ ہر مدعے کو کوئی سمے میں باندھنا ہوگا، ہر مدعے کو سمے میں باندھنا ہوگا، ایک ایپیسوڈ پورا اسی پہ چلے گا. مجھے ایسا لگتا ہے، میرا ایک پرشن ہے جو آپ کی پہلا مدعا ہے غزالی جی، آپ اس کا اتر دیجئے. ابھی جس مسلم اسکالر نے 17,000 آیتیں ہونے کی بات کی اس کو ڈسکارڈ کرے یا ایکسپٹ کرے؟ یعنی روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله والی جو بات ہے برده تو نوادر. حالا مقصودشم چرا روایت رو برده تو نوادر بحث جای خودش باید با کلینی کرد. 17,000 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساخته شد. پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتابهای ما چی هست، لكن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لكن شما چی؟ بله تو کتاباتون آمد لیکن قبول کردید که این روایات چیه؟ مطلب گھٹی ہے. میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیل. اینم علامه مجلسی. که مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآت العقول ایک منٹ میں تھوڑا آپ دونوں کو روکتا ہوں. آپ دونوں کیونکہ آپ جو نام لے رہے ہیں جن کا سندرب دے رہے ہیں یہ شاید آپ دونوں تو جانتے ہیں لیکن اس شو کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی حضور کون کیا کون ہم کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ حضور کس کو کہہ رہے ہیں. تھوڑا اس کو بولی بھاشا میں بولیے. حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو آپ بولی بھاشا میں لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. دیکھیے بولی بھاشا میں سمجھ میں آنا چاہیے. علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية داریم، لكن بزرگانی از علمامون نداریم قائلا که 11,000 آیه ساخته شد. پس ببینید خیلی فرقه بین
اهل سنت میگن بله تو کتابهای ما میشی هست، لیکن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی قبول کردیم. لیکن شما چی؟ بله تو کتابات آمد، لیکن قبول کردیم که این روایات چیه؟ ہم چلیں گے زبیر غزالی کے پاس کی کیول میٹھی اور گول چپڑی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ٹوائلٹ کی طرح سمبند رکھنے کے لیے جب کوئی مولانا کھلے منچوں پر کہتا ہے تو اس کے شان میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد میں غزالی جی سے اس کا اتر چاہوں گا. دیکھیے یہ ویڈیو. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. ہاں جی، لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. ہر جو بھی لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. چلیے آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. کیسے آپ کہیں گے کہ کافر کا مطلب یہ نہیں ہے؟ لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. اچھا یہ کسی کے لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے.
لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے اچھا اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ میں اس چرچا کو میں ٹریک پہ لاتا ہوں. کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. پہلے تو آپ انگریزی مت بولیے, آپ کے ٹیچر کی نوکری جائے گی. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا, دوسرا بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. آپ کا ویچارک ویرودھ ہے, سویکار کرتے آپ؟ ہاں جی, لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سنتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ مسجد میں تقریر نہیں دے رہے, آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا, بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. میں نے بتا دی آپ کیوں گھما رہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں. لیکن وہاں جا کر کوئی پہلا مدعا یہاں پر رجوی نے رکھا, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. پہلا مدعا ہے. آپ ایک بڑے مسلم اسکالر ہیں اور جس آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا, اس سے بھی بڑے بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. امپائر کے ناطے نرنے کرنے کی زبیری جی صحیح کہہ رہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کچھ پوری سہولت نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو تو کہتا ہے کہ جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. تو 17,000 اور 6,666 ضروری بھی ہے نا, مفتی صاحب بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. ہاں جی, لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سنتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا, بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. آپ کے جیسا ایک انٹلیکچوئل آدمی ملا ہے تو ہم ذرا لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سنتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں. لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا, تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. تو ان کو کوٹ کر لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں
اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں، لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے۔ ہاں جی، لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سنتا نہیں ہے، یہ لاجک تو میں نے پہلے بار سنا ہے، ابھی نہیں بیان کرتا۔ تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو نے تو نہیں کرنے نا، اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے بنانے کا کیا کام ہے؟ فیصلے فرما دیے یہاں پر جنت میں ہم کتنا مانتے ہیں ہم اس کو ظاہر کریں کہ ہم 6,666 مانتے ہیں، 6,236 مانتے ہیں، بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے۔ سن تو رہے ہیں اب تک تو سن رہے ہیں، اب تک تو سن لیٹرین رہے کے ہیں، ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ بھائی لیٹرین کے فضائل نہیں جان کرتا، تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں، لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے۔ رگوید پر بات کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا اور بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا آج مجبوری ہے۔ ہم بات کریں، دیکھیے یہ ڈیٹیل ٹیکٹیز ہے، لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سنتا نہیں ہے، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا۔ تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں، لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے۔ بات ختم ہو گئی، اتنے میں بات ختم ہو گئی کہ آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے۔ کو نہیں مانتے، آگے بڑھیے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم عقل مند کہلاتے ہیں اپنے کو، اور عقل مندی کا پریچے دیتے نہیں ہیں، یہ بڑی عجیب حیرانی کی بات ہے۔ اس نیت سے رکھے جب بات اتنی پوچھی جا رہی ہے، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دو نا بھائی۔ یہاں رگ وید کہاں سے آ گیا؟ رگ وید میں بولوں گا، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ تو کیا دیکھا تو نے یہاں ہندوؤں جب میں 6,666 ہیں، 6,236 ہیں، 6,476 ہیں، کیا ہے اس کا تو کلیئر ہوا نہیں ہے۔ پوچھا جا رہا ہے آپ کا نام کیا ہے تو حضور اپنے دادا کا نام بتا رہے ہیں۔ آپ نے بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے۔ رکھا کہ اتہاس کی بات رضوی جی تو لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا۔ تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں، لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے۔ لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر زندگی ان کا مائک بند کریے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے، وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا۔ تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں، اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے، تو نے تو نہیں کرنے نا، تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے، نہ مولویوں نے کرنے ہیں، لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا
تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے غزالی جی ہم نے اس کو ایک تھیوری دیا ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی پوری سونگتا نہیں ہے, اس بات کو سویکار وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں, اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنا ہے, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں, اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں, اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ درشکوں پہ چھوڑ دیں آگے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں, اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں, اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں رجوی جی, آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. امپائر کا ڈیسیجن تو بعد میں آئے گا نا, ابھی سن لیتے. ہاں لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں, اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے,
وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. رضوی جی 2 اور 2 5 ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. غزہ لیجیے, آگے بڑھیے. دوسرا مدعا دوسرے پہ, لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. کیونکہ پورے آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. پروسیڈنگ کے ثبوت ہیں, مہر ہیں, ایسا لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. میں جن سے سہمت ہوں. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا دیکھیے بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. ایک منٹ غزالی جی, میں پہلا اینکر ہوں لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. ہاں جی, لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے, وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. میرا آگرہ ہے ایک ہے غزالی جی, آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. بالکل, میں نے قرآن کی چرچا میں لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی کستوری سونگتا نہیں ہے,
تو وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. آگے بڑھنا ہوگا. کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنا ہے, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. قرآن پر رضوی جی کو کم سے کم آپ کنوینس نہیں کر آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. اس لیے ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ نے لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی قصوری سنتا نہیں ہے. میں نے نہیں وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. اس کی ایک پوری کارروائی ہے. میں چاہے تو اگلے ایپیسوڈ میں آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. آپ جس بات پر ہاں جی لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی قصوری سنتا نہیں ہے. وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. عثمان کون تھے؟ لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی قصوری سنتا نہیں ہے. وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب یہ ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. ہاں جی لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی قصوری سونگتا نہیں ہے. وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولویوں نے کرنے ہیں, لیکن اللہ رسول نے تو فیصلے فرما دیے کہ جنت میں یہ جائیں گے اور جہنم میں یہ جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے نا بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے. کل ہم بخاری شریف کل ہم بخاری لیٹرین کے ساتھ جتنا تعلق بندی کی مجبوری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر زندگی میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق رکھنا بھی پڑے تو اس نیت سے رکھے جیسے لیٹرین کے بغیر گزارا نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر کوئی قصوری سونگتا نہیں ہے. وہاں جا کر لیٹرین کے فضائل نہیں بیان کرتا. تو کیا دیکھا تو نے ہندوؤں میں اور تو کہتا ہے کہ جناب ہندو بھی جناب ہم جنت دوزخ کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو نے تو نہیں کرنے نا, تو اللہ رسول نے فرمانے ہیں فیصلے, نہ مولوی سے سہمت ہے. بہت بڑا آنکڑا ہے. دھنیواد جی صاحب پول کے لیے والے پول کل سے شروع رہے گا. میں درشکوں کو اور خاص کر کے ہمارے جو مانیہ سارے ڈیبیٹ کرنے والے کیس سے ان سے میرا آگرہ ہے. درشکوں کے کامنٹ آ رہے ہیں یہ ہر مدعے پر سمجھ سیما باندھنی پڑے گی اور اس کے بعد ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا, نہیں تو سال بھر بھی یہ چرچا سماپت نہیں ہوگی. کل ہم پھر ملیں گے اور اس مدعے پر ہم آگے بڑھنے کے لیے سمجھ سیما کے ساتھ امپائر کو ادھیکار دیں گے کہ ہاں یہ وشے ختم, اس کا نرنے یہ ہوا نہیں ہوا. باقی درشکوں کو جو کہنا ہے وہ مانیں گے. کارکرم کے آخر میں اس شو میں ہم نے پوری سیریز کو واچ کرنے کے لیے دیش ودیش کے کئی اسکالر کو کہا ہے. ان سب کا مل کر ہم ایک رپورٹ بھی رزلٹ بھی دکھانے والے ہیں. اس پر ہم آپ کا کیا مت ہے یہ بھی آج
बिंदास बोल ऑन कुरान के 13वें एपिसोड में यही रुकते हैं। कल 14वां एपिसोड लेकर हम जब आएंगे तो हम अगली आयत लेंगे जिस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपने फरमाया अगर